बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो यह है के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। नाज़रीन, बिल आखिर फैसला हो ही गया। सदारती इंतखाब अब 6 अगस्त के बजाय 30 जुलाई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में आज जो दरख्वास्त मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से दायर कराई गई थी राजा जफरुल हक साहब की जानिब से कि इसकी डेट को पहले कर लिया जाए, फैसला सुना दिया, हुक्म दे दिया है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 30 जुलाई को सदारती इंतखाब का इनेकाद किया जाए। 12वें सदर का इंतखाब होने में जा रहा है। जैसे हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी एक कहा था कि इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो 11 मई के बाद हमने देखा अब वो सदारती इंतखाब के नतीजे में होगा। 3 बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में वो लेकर आई हुई हैं। डेमोक्रेटिक राइट है, चूंकि अब ये चीज़ तय हो गई कि 30 जुलाई को होगी और उसकी वजह भी यही बताई गई थी जब वजारत कानून की जानिब से भी दरख्वास्त दायर कराई गई थी इलेक्शन कमीशन में कि माह रमज़ान का चूंकि आखिरी अयाम होगा उस वक़्त, तो बहुत से जो अरकान असम्बली हैं वो इबादात में मसरूफ़ होंगे, उम्रे की अदायगी के लिए होंगे या इतिकाफ में मौजूद होंगे। और आपको ये भी इल्म है कि जो सदर मुमलिकत का इंतखाब होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज मेंबरान असम्बली होते हैं, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हों, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के हों या फिर चारों सूबाई असम्बलियों के। जो 3 उम्मीदवार मैदान में आए हैं और जिन्होंने आज कागजात नामजदगी भी जमा कराई, चूंकि आज मुकर्ररा तारीख थी 24 जुलाई को, उसमें मुस्लिम लीग नवाज जो हुक्मरान जमात है उनकी जानिब से ममनून हुसैन साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात जमा कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए और तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड वजुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं सदर के लिए। ये जैसे व्यूअर्स हम आपको बताते चले कि इंतखाब खुफिया राय दही के तहत होगा, खुफिया राय शुमारी की तरह सीक्रेट बैलेट है। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो मैंने बताया जो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बली पर मबनी है वो 706 अदाद शुमार अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो 706 मेंबरान बनते हैं जो वोट कास्ट करेंगे। और इसका जो ब्रेकअप है वो अगर मैं आपके साथ सामने रखूं तो 342 कौमी असम्बली की हैं, 104 सेनेट की नशिस्तें हैं और चारों सूबाई असम्बलियों की 65 जो हैं वो वोट गर्दाने जाते हैं। चूंकि बलूचिस्तान असम्बली में 65 सीटें हैं इसलिए पैरिटी की बुनियाद पर तमाम जो सूबों में वोट्स होंगे वो 65 कास्ट होंगे, तो 706 बनते हैं। लेकिन 42 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है तो 42 नशिस्तें इसमें से आप लोग मिन्हा कर लें। बड़ा मुकाबला होने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा वन लाइनर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से बताते चलें। ममनून हुसैन साहब से अगर हम आगाज़ करें, मुस्लिम लीग नवाज के साथ इनकी तवील वाबस्तगी है, उनके सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सिंध कराची से आपका ताल्लुक है और जून 1999 से अक्टूबर 1999 तक आप गवर्नर सिंध भी रहे। सेनेटर रजा रब्बानी सियासत का एक बड़ा नाम, आपका ताल्लुक भी सिंध से है, पीपल्स पार्टी के दरीना रुकन हैं, इस वक्त सेनेटर हैं और आपके क्रेडिट पे जो हालिया दिनों में है अगर हम माजी करीब में जाएं तो 18 अमेंडमेंट जो आई है उसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी आप उसके सरबराह थे, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और लॉयर हैं। वजुद्दीन अहमद साहब पाकिस्तान की अदलिया का एक मोतबर नाम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और आपकी वजह शोहरत यह भी बहुत ज्यादा है कि पीसीओ के तहत आपने हल्फ लेने से इनकार किया था और 2007 में भी आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आपने इंतखाब लड़ा था और ऑब्वियसली वो फिर इनको शिकस्त तो इस दफा पीटीआई की जानिब से हैं। तो आज की नशिस्त में एक तो हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस जो प्रेसिडेंशियल होने जा रहा है इस पर बात करेंगे, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आज के फैसले के हवाले से। नून लीग से जानेंगे, तीनों कैंडिडेट्स के हवाले से भी थोड़ी राय लेंगे कि ये जो ऐवान सदर हैं जो फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनके लिए जो क्राइटेरियन क्या सिलेक्ट किया गया और जो पार्टीज हैं वो किस तरह वे करती हैं, इनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या, इनके मुस्बत पहलू हैं, जो तीनों उम्मीदवार हैं किस तरह फिट इन होते हैं, सबसे मौजूद समझते हैं इस सबसे बड़ी सीट के लिए, सबसे बड़े ओहदे के लिए। और जो मुल्क के सियासी फ्रंट पर एक हमें सूरत नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के दरमियान बयानात और अल्फाज की जंग तो जारी थी एक अरसे से, लेकिन अब मामला जो है वो अदालत तक चला गया है। फारूक सत्तार साहब ने इमरान खान साहब पे 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस जो है दावा दायर किया है। उन्होंने जो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जोरा शायद हुसैन साहबा के कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त आयद किया था और अब पीटीआई की जानिब से ये जवाबन कहा जा रहा है कि वो 10 अरब रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। तो ये मामला किन खतूत पे आगे बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, इन तमाम उमूर का आज की नशिस्त में आता करेंगे। एक बड़ा जामे और नुमाइंदा पैनल मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, तारुफ में उनसे आपका करार देता हूं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत सेनेटर रफीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है
obviously سینیٹر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور آج آپ نے دیکھا ممنون حسین صاحب کے ساتھ موجود بھی تھے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت 11 مئی کے بعد ایک اب پہلی مرتبہ سچ تو میں آ رہے ہیں. پہلے ہمارے بڑے پرولیفک اور فریکوینٹ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے لیکن پی ٹی وی میں آئے تھے, سچ تو میں نہیں آئے تھے. نظر محمد گوندل صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. چونکہ آج یہاں موجود ہیں, پیپلز پارٹی کیمپین کر رہی ہے. رضا ربانی صاحب کے لیے اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ گوندل صاحب. ہمارے آج کی تیسری مہمان شخصیت ہمارے لیے نہایت محترم سینیٹر ہیں طاہر حسین مشہدی صاحب, متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, سینئر ان کے پولیٹیشین ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. اور ہماری آج کی چوتھی مہمان شخصیت, آپ لوگوں نے اب ان کو دیکھا ہوگا, بڑے دھواندار گفتگو کرتے ہیں, فارمر ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, فیاض الحسن چوہان صاحب, پنڈی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ چوہان صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دے. چاروں معزز مہمانوں کو فارمر ویلکم اور بیہاف آف پروگرام سچ تو یہ. جوان صاحب ذرا گفتگو کا آغاز کروں گا. سر بتائیے گا, obviously ایک تو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایک پریزیڈنٹ کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی 8 سپٹمبر کو آئین میں ہے کہ 30 دن کے اندر آپ نے انتخاب کرانا ہے. وہ انتخابی عمل ہونے جا رہا ہے. آج آپ کے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیے. ڈیٹ کا معاملے میں بڑا اختلاف رائے رہا. 6 اگست پھر 30 جولائی آپ لوگوں کی حکومت نے 2 مرتبہ اپروچ کیا الیکشن کمیشن کو, لیکن انہوں نے کہا نہیں 6 اگست جو ہے تبھی الیکشن ہوگا. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ 30 جولائی کو کروا لیا جائے. رضا ربانی صاحب وہ بھی آپ کے کولیگ ہیں, سینیٹر بھی ہیں اور لائر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں نہ نوٹس جاری کیا گیا, وہ بھی اس میں فریق ہیں اور ان کی انتخابی مہم متاثر ہوگی. اپنے تحفظات کا اظہار کیا. کیا کہیں گے آپ فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, فیصلہ میں نے بھی ایسے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. اچھا. اور جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, وی اپروچ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان جی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا. بٹ دی کوشچن از کہ ایک تو ہے بیسس کیا ہے اس اپلیکیشن دینے کے, ریزنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, ریزن یہ تھے کہ جی ایفرٹ از بینگ میڈ دیٹ آل دی ممبرز شوڈ پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا مقدس مہینہ ہے جی, اور الحمدللہ اس مقدس مہینے میں لوگوں کی بڑی نیک دعائیں اور خواہشات بھی ہوتی ہیں, اور ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ میں آخری عشرہ جو ہے رمضان شریف کا وہ حرم پاک میں مدینہ منورہ میں گزاروں, اور جن کو بلاوا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا موقف یہ تھا اور ہے کہ کافی حضرات ہمارے پارلیمنٹیرین ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں, ہاؤس کے لوگ ہیں, لیکن درخواست آپ کی طرف سے, درخواست ہماری طرف سے جنرل کاز کے لیے اینی باڈی کین پروسیڈ ٹو دی کورٹ. ٹو دی کورٹ. اب رہا شیڈیول کس نے دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شیڈیول الیکشن کمیشن نے دینا ہے یا پھر سپریم کورٹ کین چینج اٹ. الیکشن کمیشن نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے. اخبار میں انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں توثیق کر سکتی ہے, مگر انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن دی ہے, ان کا کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب جہاں تک رضا ربانی صاحب قابل احترام ہیں, بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور میں بھی ان کا معترف ہوں, اور وجیہ الدین احمد صاحب بھی. جہاں تک رضا ربانی صاحب کا موقف, میں نے بھی ابھی سارا دن میں اس طرح مختلف چینل سے ہو کے آ رہا ہوں, میں نے بات سنی نہیں, مگر جیسے آپ فرما رہے ہیں ان کو اپنے تحفظات ہیں. ان کا نوٹس تھی مجھے جاری کیا, مجھے نہیں سنا گیا. تو اس میں یہ طریقہ ہے جی کہ if he feels himself aggrieved he can file a review petition tomorrow. Okay. He has a remedy. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشنل بار نہیں ہے کہ 6 اگست یا 30 جولائی؟ نہیں, کوئی بار نہیں ہے, کوئی بار نہیں ہے. مگر اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہے کہ رضا ربانی صاحب سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ہماری غیر موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن فائل ریویو پٹیشن. گوندل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بھی موجود تھے اور obviously پیپلز پارٹی مینوورنگ بھی کر رہی ہے. نمبر گیمز تو ویسے رفیق رجوانہ صاحب کی جماعت کو فیور کر رہے ہیں, 290 کے قریب ان کے ووٹ لگ بھگ بنتے ہیں, آپ کے 120 کے قریب بنتے ہیں. انتخابی مہم متاثر ہوگی, انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں یہ بھی کہا. تو یہ ایشو تو گوندل صاحب obviously ان کی جماعت کو بھی ہوگا, پی ایم ایل این کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, تو آپ لوگوں کی انتخابی مہم سے متاثر ہوگی, کم وقت ملے گا؟ دیکھو 2-3 چیزیں اس میں بڑی قابل ذکر اور قابل غور ہیں کہ پہلے یہ درخواست کی گئی کہ الیکشن تھوڑا سا ڈیلے کر لیے. 42 حلقوں کا جو بائی الیکشن ہونے والے ہیں, اس کے بعد ان لوگوں کو بہت اہم الیکشن ہے, پارلیمنٹ کا حصہ ہے, پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے, تو 42 حلقوں سے مراد ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو آپ اس رائٹ سے محروم کر رہے ہیں. اگر یہ عبادات کا اتنا ہی خیال تھا تو الیکشن تھوڑے سے آگے بھی کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی آئینی پابندی نہیں تھی, اور اگر سپریم کورٹ سے ہی کروانے تھے, جیسے اگر پیچھے کروا لیے تو آگے بھی کروائے جا سکتے. میں سمجھتا ہوں دوسری بات, عبادات بہت اچھی بات ہے, اور اگر پاکستان کی تاریخ جس جہاں تک میں نے پڑھی نہیں ہے دیکھی ہے, یہ 27 رمضان کا یقیناً بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے.
پاکستان کا کیا معاملہ لیکن اس ٹریڈیشن کو بھی اسٹیبلش کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے. اس سے پہلے میری عمر کافی ہے, اس سے پہلے کوئی 27 کا جانا اتنا کوئی ٹریڈیشنلی کوئی پاکستان میں رواج نہیں تھا. یہ رواج ہے, کوئی فرض نہیں ہے سعودی عرب حرم پاک جانا, حرم پاک جانا. اور یہ اسی جرنیل کے فالو کرتے ہوئے, کیونکہ اسی جرنیل کے یہ سارے پیدا کردے سیاستدان ہیں معذرت کے ساتھ, تو میرا خیال میں یہ ایک نیشنل ڈیوٹی تھی. یس عبادات کا خیال تھا تو آگے کر دیتے, وہ جو 42 حلقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی رائٹ آف ووٹ مل جاتا اور یہ اعتراض بھی ختم ہو سکتا تھا. لیکن جہاں تک تعلق رضوانہ صاحب کی بات کا ہے, ٹھیک ہے ریمیڈی ہے, ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے, لیکن کیا یہ آپ لوگ, لیکن یہ تو وہی فیصلہ کریں گے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج نوٹس کرتے, کل ان کو سمن کر لیتے اور ان کا موقف سن لیتے. سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ عبادات نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کلوز فائٹ ہے. کلوز فائٹ ہے کیونکہ اپوزیشن میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے رضا ربانی صاحب میدان میں ہے, ایک رضا ربانی کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کی ایک ریسپیکٹ ہے پارلیمنٹیرین میں, خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں. ان کا ایک ماضی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف سے شخص نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا ایز اے منسٹر. یعنی اس کی ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک کمانڈ کرتے ہیں, ریسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں. تو سیکرٹ بیلٹ تھا, اگر ہمیں موقع مل جاتا ہم کمپین کرتے, دوستوں کو کنونس کرتے, ان کو جا کر اپنی صورتحال بتاتے, ممنون حسین ورسز رضا ربانی کا کمپیئر کرنے کا ہم اپنا مقدمہ لڑتے, تو غالباً بہت سارے پارلیمنٹرین شاید اس بنا پہ ان کی سروسز کو سامنے رکھتے ہوئے, آئین کو سامنے آپ کا یہ خواہش ہے, یہ خبر ہے, خواہش بھی ہے اور حالات بھی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ملا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر 6 تاریخ والی بات آگے نہیں کی, پیچھے نہیں کی, یہ سپریم کورٹ میں جانے کا کوئی اتنا خدا نخواستہ مسئلہ نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر لی ہیں, لینی چاہیے تھی مسلم لیگ کو, کہ کہیں خدا نخواستہ, ان کے حساب سے میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں, میں چاہوں گا خدا کرے کہ ایک ایسے شخص کو موقع ملے اس ملک کے, اور یہ پاکستان کے لیے فخر ہوگا. آپ کے کریٹکس کہتے ہیں کہ یہ پہلے موقع دینا تھا نا 2009 کا جب انتخاب پہلے بھی دے دیا جاتا تو ہم برا نہیں تھا. میں صرف رضوان صاحب آپ سے لے جاؤں گا, پھر میں فیاض صاحب کے پاس جاؤں گا, کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ بھی میدان میں, ایم کیو ایم میں تو اپنا کینڈیڈیٹ پچ نہیں کیا. احتیاطی تدابیر کے تحت آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ پہلے ہو جائے, اور یہ تو عبادات ویسے ہیں, اور ہم سب obviously نفلی عبادات ہے, فرضی نہیں ہے. بڑا احترام ہے, رضا ربانی میرے کولیگ بھی ہیں, پچھلے ٹیک اوور سے پہلے وی ور ٹوگیدر ان دی سینٹ آلسو. تو میں صرف یہی کہوں گا, اعتزاز ایسے سامنے بیان دیا تھا کہ جب انڈے اور ٹماٹر کھانے ہو تو ہمارا اور رضا ربانی کا نام لیا جاتا. یہ اکثریت کے بل بوتے بھی شاید کہا ہوگا انہوں نے, ممکن ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا کردہ سیاستدان, اس پہ آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو دیٹ ادب کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. مجھے اس پر مجھے اعتراض کیا ہے, بلکہ میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں اور بس یہیں تک روک دیتا ہوں, بات کو آگے نہیں بڑھانا. ہم آپس میں بڑا گوندل صاحب سے بڑا احترام کریں. جی وہی. اب رہی بات یہ کہ یہ الیکشن جو ہے کلوز فائٹ ہے, یہ کلوز فائٹ والی ہے. دیکھیں جی کہ کبھی بھی کوئی امیدوار مخالف یہ نہیں کہتا کہ میں پوزیشن میری خراب ہے, ٹھیک ہے. بہرحال جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں, تینوں قداور شخصیات ہیں, اور یہ الیکشن ویسے یہ پوائنٹ ان کا جو ہے کہ بائی الیکشنز کے بعد نہیں, میں اگلی بات الیکٹورل کالج میری ذرا ایک بات سن لیں. آئین کے اندر آرٹیکل غالباً 44 ہے, 41 ہے یا 44, آئی ایم ناٹ شیور, مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ دی الیکشن فار دی آفس آف دی نیو پریزیڈنٹ وڈ بی ہیلڈ not later than 30 days from the date of expiry of the term of the sitting president. جی 41-4 ہے یہ, ٹھیک ہے, 41-4. تھینک یو فار کریکشن. اب بات یہ ہے کہ 6 ستمبر کو غالباً زرداری صاحب کی ٹینیور 8 ستمبر. اب not later than 30 days والی جو بات ہے وہ 6 اگست یا 7 کو ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات رہی 42 حلقوں والی. آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن اس طرح نہیں ہوا کہ آپ اپنے ہاؤس کو پورا کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے. اوکے, یہ کلیئرفیکیشن. فیاض صاحب آپ کو اعتراض ہے جی, کیونکہ آپ کے بھی obviously اپنے سٹیکس ہیں, اور وجی الدین صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ایز اے کینڈیڈیٹ پچ کیے ہیں. آپ لوگوں کو ڈیٹ سے نہیں, یعنی آپ سمجھتے ہیں 6 اگست یا 30 جولائی ڈزنٹ میٹر فار پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں جو تھوڑا سا شریعت کا علم رکھتا ہوں, قرآن کا, دین کا, فقہ کا, اس کی روح سے نفلی عبادات سے زیادہ انسانی معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں, اور نفلی عبادات کو
بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے جہاں پہ انسانیت سے اور ہیومنٹی سے متعلقہ کچھ معاملات ہوں اور ان کو سکھ چین سکون یا ان کو فیسیلیٹیشن دینی ہو تو وہ زیادہ پریفرنس ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا ایک بڑا ٹپیکل قسم کا ایک ایپٹیچیوڈ ہے پاور ہنگر کے حوالے سے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی طاقت جتنی قوت جتنا اقتدار ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے دائرہ اختیار کے اندر لے کر آئیں. اب آپ رفیق رجوانہ صاحب میرے بزرگ ہیں, بہت رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے, انہوں نے خود کہا اور آپ نے بھی بتایا کہ جو آئین کہتا ہے کہ آپ جو ڈیٹ مدت پوری ہونے کی ہے اس سے 2 مہینے پہلے اور 1 مہینہ بعد, اس 3 مہینے کے درمیان آپ جو ہے کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں. اب جو ایکسیپشن جو ہے وہ حالات وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک ہوتے ہیں آئیڈیل حالات. کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہم آئیڈیل حالات پیدا کریں کسی بھی چیز کی ایگزیکیوشن میں. ٹھیک ہے 42 ابھی کنسٹیچوئنسیز کا جو ہے وہ رزلٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہمارے پاس حالات موجود ہیں کہ ہم ان 3 مہینوں کے اندر اکتوبر کے مہینے میں الیکشن کر کے وہ تمام 42 افراد بھی پورا کر سکتے ہیں, آپ تمام وہ جتنی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں, تو کیا وہ آئیڈیل صورت نہیں بنتی؟ وہ پروویژن ہے کنسٹیٹیوشن میں کیا جی کہ اکتوبر میں ہو سکے؟ نہیں 1 مہینہ بعد میں کہہ رہا ہوں نا, 8 ستمبر لاسٹ ہے نا. اور سر نہیں بعد میں نہیں ہے, بعد میں نہیں پہلے not later than 30 days before the expiry of the term of the آپ president. ستمبر بھی اگر آپ رکھ لیں سر نہیں پاسبل نہیں ہے نا. میں اس کا ترجمہ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے, میں آپ کو وضاحت کر دوں. یعنی کہ جس دن صدر محترم جو اس وقت ہیں ان کی جو میعاد ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے 30 دن سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد پاسبل نہیں. لیکن بہرحال آئیڈیل صورتحال یہ تھی کہ آپ ساروں کو اعتماد میں لے کے. اب میں ایک چیز اور بتاؤں گا آپ کو, خان صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, نظر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کمپلیٹ اعتماد میں لے کے عدالت بھی اگر فیصلہ کرتی اور آپ کی حکومت بھی فیصلہ کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا. کوشش یہ کی گئی کہ خان صاحب بھی باہر ہے, ان کا کینڈیڈیٹ بھی پراپر طریقے سے پلے نہ کر سکے, ان کا کینڈیڈیٹ بھی پراپر طریقے سے پلے نہ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا. لیکن آپ لوگ تو آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں نا, آپ تو آپس میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں ایک پیج پہ ضرورت نہیں ہو, لازمی نہیں ہے. اپوزیشن یا وہ کلوز فائٹ کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ پالیٹکس کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے لازمی ایک دوسرے کے ساتھ جفی لگا کے یا کندھے سے کندھا ملا کے ہی چلنا. ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اپنے اپنے اس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ہاں یہ اٹ میں بھی پاسبل, اب خان صاحب کل آ رہے ہیں تو شاید ہم متفقہ طور پہ لے آئیں, وجیہ الدین صاحب کو لے آئیں یا رضا ربانی صاحب کو لے آئیں. اٹ میں بھی پاسبل, دیر از اے پاسبلٹی. میں طاہر مشہدی صاحب, ایم کیو ایم obviously ابھی تک آپ لوگ اپنا کینڈیڈیٹ تو نہیں لے کر آ رہے, آپ لوگوں کی بھی اچھی خاصی نیومیریکل اسٹرینتھ ہے. فیصلہ کب تک کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ کو, اب 3 کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے ہیں, سپورٹ کرے گی ایم کیو ایم؟ فیصلہ اس کا کسی لیٹر سٹیج پہ ہوگا یا کوئی پارٹی کے اندر کوئی اس پہ بات ہوئی ہے, کوئی طے ہوا ہے, کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے انفارمیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ طے تو نہیں ہوا, مگر بات چیت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو بیسک سٹینڈ ہے کہ اپوزیشن کا ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اگر ایک ہو تو پھر ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہم نیچرلی اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. ادروائز جب یہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر وہ پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے, کلوز فائٹ بھی نہیں رہتی اور سب کچھ وہ ہوتا ہے. تو پھر ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹکلی تھرو آؤٹ دی ڈیموکریٹک ورلڈ یہی ہوتا ہے کہ ونس پکچر از کلیئر اینڈ دا وننگ کینڈیڈیٹ از somebody, تو گریس یہی ہے کہ جی چلو ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں. اچھا. اور مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک کینڈیڈیٹ ہو اور ہم اپنی اپوزیشن کے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لائٹر وین آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کو کہا کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر لیں کیونکہ کنسنسس چاہیے پریزیڈنٹ کے لیے اور وہ ایک وفاق کے نمائندہ. ہماری بھی گپ شپ ہوئی ہے اعتزاز احسن صاحب سے وہاں کورٹ میں. وہ کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی ممنون ہوں گی اگر آپ رضا ربانی صاحب کو سپورٹ کریں. اصل میں ہمارے تعلقات اتنے پرسنلی اتنے بہتر ہیں, سوری جی, کہ وہ گپ شپ تو یہ رہتی ہے. جناب گوندل صاحب فرما رہے ہیں. نہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, میں تو موجود تھا. چودھری اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ ہم تمام پارٹیز کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, تمام جمہوریت کی جو جتنی فورسز ہیں ان کے پاس جائیں گے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی پاس جائیں گے کہ اس شخص کو کریڈٹ دیا جائے اس کی سروسز کا, اس کی پولیٹیکل ہسٹری کا, کو متفقہ طور پہ. اور رضا ربانی آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیپٹیبل ہیں نون کو بھی,
تو وہ ہمارے یہ خواہش بھی ہوگی اور کوشش بھی کریں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی میاں رضا رحمانی کو سپورٹ کرے ایک اور سوال گوندے اور صاحب، کنسنسس کے ساتھ ہم اس کو پریزنٹ لے لیں۔ اوکے، یہ اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک پارٹی پہ نہیں اپلائی ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے تمام پارٹیز پہ ہوتا ہے، جو بڑی پارٹیاں آبویسلی جو اقتدار میں بھی رہی ہے، کہ اقتدار کی ٹیم علیحدہ ہوتی ہے اور حزب اختلاف کی ٹیم علیحدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تو الفاظ استعمال کی، خود چودھری سعد صاحب نے کہا تھا کہ برے وقتوں کے لیے اعتزاز صاحب اور رضا ربانی صاحب۔ نہیں وہ خیر ایک بڑی یقیناً چونکہ ہم بہت عرصہ اپوزیشن میں رہے، زیادہ پیپل پارٹی کا جو اگر ٹرنور دیکھیں تو اپوزیشن میں رہی ہے تو مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور باقی ہم اپوزیشن بہتر کرتے ہیں حکومت کی، یہ آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہم ہیں؟ ایکسپٹ کرتے ہیں، اس میں بڑا کوئی بولڈ دوسری رائے ایکسپٹنس ہے۔ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے ہم اپوزیشن میں آئے ہیں ہمارے چہرے بھی فریش ہو گئے اور بالکل ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ آئندہ تو اقتدار لیکن لینا ہی ہے نا، آئندہ اقتدار نہیں لینا۔ نہیں لگتا تو نہیں یہی ہے۔ اقتدار پہلے بھی ہمیں عوام ہی دیتے ہیں، یقیناً لیڈ کلاس نہیں دیتی، ہاں لائٹر سائڈ کی بات ہم بھی کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا یہ جو پہلے والا بات ہے جس کو ہم تھوڑا چھوڑ گئے، جی جی، اگر اتنا ہی الیکشن میں حصہ لینے کا شعور یا جس کی وجہ سے پٹیشن کی گئی کہ تمام لوگ حاضر ہونے چاہیے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے، تو بائی الیکشن کی ڈیٹ بھی پہلے کی جا سکتی تھی، لیکن وہ اس لیے نہیں فیصلہ پہلے الیکشن کی۔ کمیشن کی جانب سے ہونا تھا یا حکومت؟ وہی schedule تو الیکشن الیکشن کمیشن نے دینا تھا، اور انہوں نے کہا جی چونکہ ماہ رمضان ہے بالکل، اس لیے وہ آگے لے گئے۔ تو اگر یہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں چلی جاتی حکومتی پارٹی کہ نہیں ہم ان لوگوں کو اس پروسیس میں لانا چاہتے ہیں اور یہ پبلک کا رائٹ جو ہے ان کو دینا چاہتے ہیں، تو آج ہم شاید یہ بات کہنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے کہ ان کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس الیکشن میں، اگر یہ بائی الیکشن کو بھی پہلے جاتے تھے میرے خیال میں وہ زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ اب سیکرٹ بیلٹ کا جو ہے نا وہ ایشو بنا ہوا ہے، ادروائز یہ عبادات کا سارا بہانہ ہے، جیسے میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہے کہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کا کوئی کمپلشن تو نہیں ہے۔ فیئر انف۔ اب مجھے بتائیں، یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ تینوں جو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، یا پھر ہمارے ہاں یہ میرے خیال میں ایک ریٹن چیز نہیں ہے لیکن ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ ایک صوبے کے پاس ہے تو جو صدارت ہے وہ دوسرے صوبے کے پاس ہو۔ اگر آپ سے سٹارٹ کروں رجوانہ صاحب، یہ کرائٹیریا میں آتا ہے، فال ہوتا ہے کہ دیکھیں ممنون صاحب بھی کراچی سندھ سے ہیں، وجی الدین صاحب بھی اور رضا ربانی صاحب بھی۔ یہ اگر تو تین صاحبان کو، تینوں کینڈیڈیٹس کو ملائیں وہ تو پھر ایک صوبے کی بات ہو جاتی ہے، بٹ آئی کین ایکسپلین دی پوزیشن آف مائی اون کینڈیڈیٹ اور اون پارٹی کینڈیڈیٹ۔ جی جی جی، کیا کرائٹیرین فالو؟ کرائٹیریا یہ کنسیڈریشن ضرور ہوتی ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایک صوبے سے ہیں تو پھر کم از کم صدر پاکستان کا کینڈیڈیٹ جو منتخب کرنا ہے الیکشن کے لیے وہ دوسرے صوبے سے ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا بس بلوچستان میں حکومت سازی تھی، چھوٹا صوبہ ہے، کرائسس کا شکار ہے، تو اس میں جو ہم نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، میں کافی پروگراموں میں جب بھی جاتا ہوں تو میں نے ایک چیز بڑی فرینکلی آبزرو کی ہے کہ تحریک انصاف جب تک میاں نواز شریف کو برا نہ کہے ان کا وہ پروگرام حلال ہی نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا، تو یہ حلال کرنا چاہ رہے ہیں تو انفارچونیٹلی پاور ہنگر، دیکھیں پالیٹکس ہے نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حکومت کریں گے۔ آئی ڈونٹ سے دس از پاور ہنگر، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، دس از ڈیموکریسی، دس از پالیٹکس۔ اب وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کشکول اٹھا کے تو لوگوں نے، ہم نے ووٹ مانگا، لوگوں نے ہمیں اعتماد سے نوازا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے پہلے شامل حال تھی، ٹھیک ہے۔ تو آئی اسٹرانگلی ریفیوٹ دس تھنگ کہ پاور ہنگر ہے، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، وی وانٹ ٹو ڈیلیور۔ مجھے آپ پر بھی شک نہیں ہے، آپ کی جماعت بھی ڈیلیور کرنا چاہتی ہے۔ میں کل بھی آپ کو پروگرام پہ یہی کہہ رہا تھا، آج بھی میں کسی جگہ پی ٹی آئی کے کوئی دوست ہے، آئی ڈونٹ ریمبر، میں نے کہا کم آن، ان چیزوں کو بھول جائیں، فرگیٹ اٹ، یہ اب پاور ہنگر نہیں ہے۔ لیٹس لک آفٹر دی پیپل ہو آر ہنگری، لیٹس لک آفٹر دی پیپل ہو آر پور، لیٹس لک آفٹر دی پیپل ہو آر جاب لیس، جو اس پاکستان کے کرائسس کا شکار ہے۔ کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، فرگیٹ اٹ۔ آئیے ہم نے جواب دینا ہے، لوگوں کو بھی خدا کو بھی۔ سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں، جو لب لباب یہ ہے۔ دیکھیں رفیق صاحب میرے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن جو تاریخ ہے ایک اور بھی بات رہ گئی میری، سوری فار انٹرپشن، کہ خان صاحب کو بڑا تھا تو ملک برطانیہ کی بجائے، دعوت کی جانے کی بجائے نا یہاں پریزیڈنشل الیکشن کی فکر کرتے ہیں نا، ملک چھوڑ کے نا۔ تاریخ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، تاریخ کی خوبیاں، خامیاں، داغ دھبے، تمغے جو ہے نا، یہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تاریخ یہ ہے پاکستان کی کہ خلیفہ وقت بننے کی کوشش پاکستان کے اندر واحد نواز شریف صاحب نے کی، کسی اور نے کی، وہ بھی آئین کے ذریعے سے۔ وہ 13ویں 14ویں ترمیم تھی، گوندہ صاحب بتائیں گے، کہ جس میں انہیں امیر المومنین بننے کے حوالے سے جا رہے تھے، لیکن وہ پرویز مشرف رستے میں ہرڈل آ گئے تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تاریخ کا یہ حصہ ہے
کہ 12ویں یا 13ویں ترمیم کے ذریعے سے میاں نواز شریف صاحب وہ آرٹیکلز انہوں نے انڈکٹ کروائے کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کی مجال نہیں ہے کہ کسی حکومتی پالیسی کے خلاف اسمبلی کے اندر حتیٰ کہ اسمبلی سے باہر بھی لفظ ایک بیان کر سکیں، اور ووٹ دینا تو بہت دور کی بات. اب آپ سبجیکٹ میں یہ سبجیکٹ میں نا یہ ایپٹیچیوڈ میں نے اسی تاریخ میں نے تو کہا ہے نا کہ آپ سبجیکٹ سے ہٹ کے میں نے ان کی بات کی وضاحت کی ہے. چیف جسٹس I did not want کہ ہم بحث میں الجھ جائیں. ایگزیکٹلی میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم سبجیکٹ میں نے وضاحت کی ہے، ان کا جواب، ان کی بات تھی، میں نے جواب دیا ہے. اس کے بعد میں نے سب پازیٹیو باتیں کی ہیں. میں بالکل ان سے، میں کل بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا، چینل پہ کہہ رہا تھا، میں توقع ہے انہی کو کہتے ہیں فیاض چوہان صاحب. میں کہا آپ کی جماعت سے لوگوں کو توقعات ہیں، تو اسی لیے تاریخ بہت بھری پڑی ہے. دیکھیں میں پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آئی، بڑی بڑی جماعتیں آتی رہی، انہوں نے کوشش مجھے پاکستان کے نئے پرانے چھوٹے بڑے سیاستدانوں کی تھوڑی تاریخ کا مجھے پتا ہے. میں اب وہ چیپٹر کھولنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، نہ میری شان کے برابر ہے کہ میں وہ باتیں کروں. آپ سے میں آپ سے یہ جانتا ہوں گوندے صاحب کہ کرائیٹیرین جو ہے وہ ایوان صدر کے لیے، پھر ایک بریک بھی لے لیتے ہیں. بریک مختصر سے سوال آپ کو چھوڑ جاتا ہوں، پھر بریک لے لیتے ہیں. لاسٹ الیکشن جب ہوا تو آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ آصف زرداری کا چناؤ کیا. اوبویسلی ہر پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. اس دفعہ آپ نے رضا ربانی صاحب کا کیا. کیا معیار کیا ہوتا ہے؟ ایوان صدر میں بیٹھا شخص غیر سیاسی ہو، سیاسی ہو، پارٹی لائلسٹ ہو، یا فیڈریشن آف پاکستان کا نمائندہ ہو، جج ہو، سیاستدان ہو؟ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور مجھے یہ جواب دینے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے جس شخص کو پچھلی دفعہ ایوان صدر میں بھیجا، آج ہم جمہوریت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ڈیموکریسی اپنا پارلیمنٹ کے حوالے سے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ اگر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ نہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہو سکتی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، اور مسلمانوں کے بطور خاص، کہ کوئی بھی اپنے پاس جو اختیارات اس کے مل جاتے ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارا ہی پرپوز کیا ہوا نمائندہ تھا، بلکہ اس میں مشاہد بھائی کی بھی، مشہدی صاحب کے بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پرپوز کیا تھا اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو. تو اس انتخاب نے، ایک فیصلے نے، آج پوری جمہوریت، پوری پارلیمنٹ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے 73 کا آئین من و ان حیثیت میں پاس کیا اور اس کو واضح وجود میں لیا ہے. دیٹ از اے ون پلس. ایک نمبر اس کا جو منفی پہلو ہے وہ کہتے ہیں 11 مئی میں آپ کو الیکشنز میں جامع شکست. جی نہیں، دیکھو جمہوریت میں یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ نے اگر 96 کا الیکشن دیکھیں نا، آج تو ہماری 34 سیٹس ہیں یا پتہ نہیں کتنی ہیں، اس وقت تو اونلی 17 تھی. تو اس پروسیس سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. یہ عوام کی خواہش ہے، مرضی ہے. اگر ووٹ دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ دیں تو بھی ہم قبول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تمام تر ریزرویشن کے باوجود، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس الیکشن کو ملک کی تمام جماعتیں ریگڈ الیکشن کہہ رہی ہیں. یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ سندھ کی جب بات ہوتی ہے تو رضوانہ بھائی کی جماعت کہتی ہے کہ وہاں ریگنگ ہوئی ہے. اگر پنجاب کی ہوتی ہے تو ہمارے یقیناً تحفظات ہیں، ہمارے دوستوں کے بھی ہیں. تو جب یہ ادھر جاتے ہیں پٹھانوں میں، پختونخوا میں، تو بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جذباتی تھا. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پہ جو رزلٹس آیا اس پہ یقیناً ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا کھلے دل سے کہ اس کو آگے چلنا چاہیے. اب ایک تجربہ ہم نے جو کیا، اب پوری قوم نے دیکھا، اس پہ پوری قوم فخر کر رہی ہے. اب دوسرا تجربہ جس کو ہم نے پرپوز کیا میاں رضا ربانی کو، تو جو میں نے کلوز فائٹ کی بات کی تو اس وقت میرا اشارہ یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں، ہم کیو لیگ کے پاس گئے ہیں کہ اپوزیشن متفقہ مولانا صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو؟ مولانا صاحب تو ان کے ساتھ ہیں نا، پی ایم ایل این کے ساتھ. نہیں، میرا خیال میں نے 1-2 وزارت رکھی ہوئی ہے ان کے لیے، اگر انہوں نے نہ ایکسیپٹ کی تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو میرا یہ تو ٹائم بہت کم ہے میرا کہنے کا، اسی لیے تو انہوں نے ڈیٹ آگے کی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈائلاگ کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے. اور دوسرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ رضا ربانی کا پٹ کرنا یقیناً ہمارے یہ جتنے دوست ہیں، خواہ ہمارے سیاسی اختلافات کیوں نہ ہو، جماعت اسلامی تک بھی یقیناً کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے سب سے اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اور یقیناً ہم جس دوست کے پاس جائیں گے، ہمارا مقدمہ اتنا اچھا. آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہی از بیٹر دین یور کینڈیڈیٹ؟
پھر ایک چلے بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو مشہدی صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ اور اس طرف بھی ہم جائیں گے کہ آبویسلی ایک ہمارے جو پولیٹیکل فرنٹ پہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی وار آف ورڈز اور اب تو معاملہ عدالت تک چلا گیا, اس پر کیا صورتحال, اور اتفاق ایسا ہے کہ تینوں کینڈیڈیٹس غالباً سندھ ان بالخصوص کراچی سے زیادہ تر ان کا بلکہ تعلق ہی کراچی سے ہے. اٹس اے گڈ سائن کہ کراچی کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ ان کو ایک اونرشپ ملے گی, اور آبویسلی جو کراچی سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے. بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز, ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست پہ, اور آبویسلی ایک بڑا ایشو اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے پریزیڈنشیل الیکشن. فیاض صاحب, آپ سمجھتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ ان سے بہتر ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آپ نے تو خود جو ہے وہ انٹرو جو پیش کیا ہے اس میں آپ نے بتایا کہ جسٹس وجیہ الدین وہ ہیں کہ جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا, حقائق ہے یہ تو, اور ان کے حوالے سے ان کا جتنا ٹینیور رہا ہے جسٹس کی حیثیت سے کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہتر ہیں یا دوسرے بہتر ہیں. پولیٹیکلی کس طریقے سے چیزوں کو موو کیا جاتا ہے, اور پالیٹکس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے جائے, وہ اپنے تمام پتے کھیلے, تمام جناب اپنے سٹیپ اور تمام اپنے فیصلے کرے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی صدر بنے کم از کم اس پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے نا کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اور جو موجودہ صدر ہیں زرداری صاحب, انہوں نے جو 18 امینڈمنٹ کا جو گوندر صاحب نے کہا, انہوں نے اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا کہ آئین 73 کا استعمال نہ ہوتا. میرے بزرگ ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں. ہاں, یہ آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ قانونی اور آئینی حوالے سے کوئی ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے, لیکن نیگیٹو پوائنٹ بھی بے تحاشا ہیں جو پوری قوم جو ہے وہ زرداری صاحب کے وہ بھگتتی رہی ہے, اور آئندہ بھی شاید بڑے عرصے تک بھگتے گی. لیکن خیر اس سبجیکٹ کو فی الحال ہم مشہدی صاحب, کراچی سے تینوں کا تعلق ہے, اور آبویسلی ایم کیو ایم کی جو پاور بیس ہے وہ کراچی ہے. ویسے تو اٹس تھرڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. از اٹ گڈ فار پاکستان, یہ اچھا ہے پاکستان کے لیے کہ کراچی سے, کیونکہ اب ان تین میں سے آبویسلی نمبر گیم تو رجوانہ صاحب کی پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, کراچی ہی سے ہی منتخب ہو جائیں گے, اور ہوں گے تو وفاق کی علامت. میں ٹوکوں گا 59 ووٹس کا جو ہے نا شارٹ فال ہے ان کا, اگر ان کے اگر اتحادی ان کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ چلیں. رفیق صاحب, اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. مشہدی صاحب, تھینک یو فار دی انفارمیشن. میں تو اگری کروں گا آپ کے ساتھ, بہت خوشائن ہے. جی مشہدی صاحب, کراچی کے لیے بہت خوشائن بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. کراچی کے عوام کے کو خوشی ہے کہ تینوں کینڈیڈیٹس ہمارے کراچی کے ہیں, جو مین پارٹیز کے, اور وہی ان کنٹینشن ہے. اور اس میں مطلب کہ میں تو بالکل ہی پارٹی ڈائی ہارڈ ورکر ہوں. میں تو ووٹ ادھر ہی دوں گا جدھر میری پارٹی کہے گی, مگر میرا فرض بنتا ہے, میں 2 ٹرمز سینٹ میں میاں رضا ربانی صاحب کے ساتھ رہا ہوں. ان کے جیسے اصول پسند آدمی, ان کے جیسا اسٹریٹ آدمی, ان کے جیسا آنیسٹ آدمی, وہ صحیح سٹینڈ پہ عوام پسند, عوام دوست, عوام سے درد رکھنے والا, پاکستان کی آئین کو سمجھنے والا, پاکستان کی آئین کا بہت زبردست پروٹیکٹر, اور اتنا اصول پسند کہ مشرف صاحب سے بھی اس نے اوتھ نہیں لی, اور منسٹر بھی پھر دوبارہ بنائے گئے اصول پہ چھوڑ دی. منسٹری چھوڑنے والا بہت کم ہے پاکستان میں اس قسم کا آدمی. تو آپ لابی کریں گے ایم کیو ایم میں رہتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں, لابی میں نہیں کروں گا, میں تو آپ کے سامنے پورے قوم کو بتا رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان جو ہے, ہر اچھے انسان کو اچھا کہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. الیکشن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. میرے جیسا تو یہ 3 دفعہ جیت گیا ہے, تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ رجوان صاحب, وہ آپ کو ورڈ آف کاشن بھی ہے کہ یو آر لیس ود 59 ووٹ سے آپ لوگوں کو ہے اگر اتحادی, کیونکہ مولانا صاحب کی طرف یہ بھی ملاقات تو کی ہے پیپلز پارٹی نے, اور مولانا صاحب کو پتہ نہیں وہ کدھر جاتے ہیں. بس دیکھیں نا جی, میری جماعت کی بھی یہی نمائندگی کر رہے ہیں, مولانا کی بھی یہی نمائندگی کر رہے ہیں, تو پھر میں تو جواب نہیں دے سکتا, میں تو جواب نہیں دے سکتا. نمبر گیم بھی انہوں نے گنی ہوئی ہے, مولانا کی بھی ان سے رابطہ ہے غالباً, انہوں نے کہا نہیں جا سکتے. بات ہو رہی ہے الیکشن کی, ہر جماعت نے اپنا بہتر کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے, اور فارچونیٹلی دس ٹائم ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ آپ نے بٹوین دا لائن فارچونیٹلی, مطلب پچھلے کینڈیڈیٹ نہیں, میں کمپیریٹیولی میں ویسے میں آج کی خوش قسمتی خدا نخواستہ میں ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی پاسٹ, ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر جماعت کا کینڈیڈیٹ ہے, کسی نے اپنی نمبر گیم کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ایک ہے کیمپین کی بات, ایک کیمپین ہے جنرل الیکشن کی, یو ہیو ٹو ریچ ٹو دی ووٹر. یہ ہے جماعتوں کا الیکشن.
जमातों का ही है ना, कैंडिडेट्स है ना। जी जी, जिस बंदा जो जमात में है, जैसे मशहदी साहब मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे बड़ा सीखते हैं हम। इन्होंने कहा कि MKM जो फैसला करेगी, दो ये लाइक करते हैं रजा रब्बानी साहब को, मगर ये पाबंद है पार्टी के फैसले के। ठीक। तो इसलिए इसमें जो कैंपेन, जो मैनूवरिंग है, वो इन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी जो इंटर पार्टी इंटर पार्टी तो हो सकती है कि जैसे फजलुर रहमान साहब से मिले, बाकी जमातों से मिले। ये नहीं हो सकता कि ज्यादा टाइम हो तो मुस्लिम लीग से भी ले जाएंगे, या हमें ज्यादा टाइम हो तो हम पीपल्स पार्टी से भी ले आएंगे। माशाल्लाह जो इनके वोटर हैं अपनी जमात के फैसलों पे पाबंद, इसलिए वो मुतासर नहीं होती। नो, कम टू द अनदर सेगमेंट। एक और थोड़ा सा जी आप बताएं, फिर मैं जरा वो PTI और MKM मैं मछली साहब के हवाले से बात मेरे ख्याल में थोड़ी आगे ले जाना चाहूंगा कि यकीनन काबिल एहतराम है सारे तीनों दोस्त। आपको बात अच्छी लगी, मैं और बात कहना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल लोगों को मैं समझता हूँ मौका मिलना चाहिए। हमारा कैंडिडेट इस हवाले से कहीं बेहतर है। फजीउद्दीन काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, एज ए जज बहुत अच्छा उनका रोल है, हमें कोई इतराज नहीं है। PTI के मेंबर भी हैं, PTI के मेंबर भी हैं। ममनून साहब भी बड़े अच्छे इंसान हैं, कोई गिला नहीं है। लेकिन क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से, पॉलिटिकल सर्विसेज के हवाले से, जमहूरियत के कंट्रीब्यूशन के हवाले से कोई मैच नहीं है मियां रजा रब्बानी का। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकीनन ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा एज ए कौम, एज ए नेशन, कि हम एक ऐसे शख्स को ये क्रेडिट दे दें। और दूसरा ये थोड़ा सा ये दिल समझाने वाली बात है कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल ओहदा है, कोई किसी पार्टी को लास्ट तो नहीं कर सकता, और वो किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाए। जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर जाएगी प्रेसिडेंट तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज होगा अगर रजवाना साहब की पार्टी भी इत्तेफाक कर ले हमसे, तो हम मुतफिका तौर पर मियां साहब रजा रब्बानी को एज ए प्रेसिडेंट करना चाह रहे हैं आपको। मैं समझता हूँ इससे नहीं, वो मुझे हौसला मिला है कि मेरे सीनियर कोलीग ने कहा कि पूरी कौम को बताना चाहिए कि हु इज द बेटर। मैंने तो पहले ये गुजारिश कर ली है कि जनरल इलेक्शन नहीं है कि आवाम को कन्विंस करें कि हु इज द बेटर कैंडिडेट। ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें सिर्फ इतनी गुजारिश है कि पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सॉरी गोंदल साहब, पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, और जो नॉमिनी पार्टी का है उसको पार्टी। मैंने तो पहले भी सम अप करते हुए ये कह दिया है कि तीनों कैंडिडेट बेहतरीन है, बेहतर है। मैं अच्छे लोग सब्जेक्ट जो है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 30 सेकंड। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा अहम ओहदा है, इस पर डिबेट चलनी है। विदिन पार्टीज भी डिबेट होनी चाहिए ना, हमें मौका मिले कि हम पार्टी के साथ बैठ के एक दिन डिबेट करें। और क्या हर्ज है डिबेट करने में? कोई हर्ज नहीं है। तो पार्टी के दरमियान डिबेट होगी और उस पर मौका मिलना चाहिए। ये जो टाइम शार्ट किया गया, इस पे मुझे यकीन है। आपको सवाल भी मैं कर दूं, आप फिर जवाब दीजिए, क्लब कर दूं। MKM के साथ मामलात आप लोगों के कहां तक पहुंचे? मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था उनके लंदन जाने से पहले, और मैंने उनसे पूछा था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इमरान खान का नाम लेकर कहा था कि इमरान खान, जॉर्ज गैलेवे और लॉर्ड नजीर जो हैं वो उनके खिलाफ जो बैन-अक़वामी साजिश हो रही है उसके आलाकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन अब मामला आप लोगों का जोरा साहिबा के कत्ल के बाद जो डायरेक्ट इल्जाम था अदालत में चला गया है कि परसों जो है वो खान साहब ने लंदन के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि जो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के एथिक्स को अगर आप मद्देनज़र रखें, पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान से बाहर भी, तो उस पर पूरा बिल्कुल उतरती है। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वाले खरबों डॉलर रुपया पिछले कई सालों से लगाते हैं इस बात के ऊपर कि कोई गैर मुल्की हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की पॉलिटिकल, सोशल, मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो। लगा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। इसी कंटेक्स्ट के अंदर इमरान खान साहब ने यह कहा बरतानवी हुकूमत को मुखातिब करके कि आपका एक शहरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, तो काइंडली आप उसको भी रोकें। और जिसका सबूत जो है वो खुद बरतानिया के सबसे मोतबर अदारे BBC ने न्यूज नाइट प्रोग्राम के जरिए से कई मिसालें दे के जो है वो सामने कर दी, और खान साहब के इस मुतालबे को जो है वो प्रूव कर दिया कि बाकी वो बात ठीक कह रहे हैं। हमने सिंपल इतनी बात की जिस पे इन्होंने ये एग्रेशन शो किया। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि ये असल में उस इल्जाम या उस खान साहब के मुतालबे के जो है वो मुखालफत में इन्होंने ये हरजाना नहीं किया। असल में ये हरजाना है, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि ये 11 मई को जो 7 लाख वोटों का हरजाना तहरीक इंसाफ ने अवाम की अदालत के जरिए से इनको भेजा था, ये उसके मुकाबले में इन्होंने हमें यह हरजाना भेजा है। मशहदी साहब,
بڑے چوہان صاحب پوائنٹ کو گھما کے 11 مئی کے الیکشن میں جو بہت سی متنازع باتیں تھی اس پہ لے کر آئے، وہ ہر جانے کا نوٹس ہے، اس کا نہیں ہے عمران خان صاحب کے بیانات کا. یہ سنا بیٹھے ہیں نا، عمران صاحب تو بہت ہی شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم آدھے گھنٹے کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک محترمہ بڑی اچھی لیڈی کو قتل کیا جاتا ہے، کہ چاہے وہ دہشت گردوں نے کیا، چاہے طالبان نے کیا، چاہے سنیچر نے کیا، چاہے کسی نے کیا، تو لاہور میں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر ایک دم الطاف حسین صاحب کا نام لیا گیا. ان کو 3 تلوار کی تقریر کی تھی انہوں نے. نہیں میں قتل کی بات کو ریلیٹ کیا تھا. انہوں نے نام کس کا لیا کہ کس نے کیا ہے. تلوار کی تقریر کی تو بلہ مارو پورے پاکستان کو، وہ تقریریں بھول گئے ہیں. طالبان کو سپورٹ کرو، طالبان خان پورے دنیا کا بنا ہوا، وہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کی 40,000 لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب لوگ بھول گئے ہیں. طالبانائزیشن کو دینے والے طالبان نے پورے کراچی میں نام پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پوزیشن نکالنے دی، نہ کوئی پبلک میٹنگ کرنے دی، نہ ایم کیو ایم کو، نہ اے این پی کو. اور ان کے 35 آدمیوں کو شہید کیا، ہمارے 83 لوگوں کو شہید کیا، اور اے این پی کے 27 کو شہید کیا. یہ سب اخباروں میں ہے، سب اس پہ ہے. اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، طالبان نے فیسیلیٹیٹ کیا پی ٹی آئی کو کہ آپ الیکشن لڑو. اور 250 پہ وہاں پہ ڈنڈا بردار بریگیڈ تھے، وہاں پہ بیٹ بریگیڈ تھے، وہاں پہ آپ کے طالبان تھے، وہاں پہ آپ کے ایک نشست لی ہے انہوں نے، ایک نشست ہم نے دی، ہم نے صدقہ کر دیا. یہ لقمہ دیا ہے رفیق صاحب نے آپ کو. بالکل صحیح، پورے پاکستان کو پتا ہے. جو پورے کراچی میں اب یہ بتائیں ہر جانے کا نوٹس کس بنیاد پر کیا ہے؟ پوری الیکشن کے دوران ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی نے گالی تک نہیں دی، کسی نے تو تک نہیں کہا. کوئی مجھے رپورٹ دکھا دو، کوئی مجھے ٹی وی کوریج دکھا دو. ان کو پورے کے پورا ہم نے کھلا اجازت دی کہ آپ الیکشن لڑو. پوری جگہ لڑے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم نے الیکٹ آباد میں ووٹ لیے. اس کے بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں 7 لاکھ ووٹ اور ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آف کراچی. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آف کراچی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے 2-3 ایم این ایز ہیں. ووٹ کتنے؟ نمبر آف ووٹس کتنے؟ 5 لاکھ سے زیادہ ہیں. 7 لاکھ سے ان کے تو 1-2 ایم این ایز کی ووٹ بڑھ جاتے ہیں. اچھا نہیں، اور وہ ان کو تو چھوڑے نا، ہم نے تو وہی ووٹ لیے نا 25,000. تو یہ جتنے بھی الیکشنیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اتنے ہی ووٹ ایم کیو ایم کے خلاف پڑتے ہیں. اینٹی ایم کیو ایم ووٹ اس دفعہ جماعت اسلامی بوائیکاٹ کر گئی، پیپلز پارٹی بوائیکاٹ کر گئی، سنی تحریک بوائیکاٹ کر گئی، پاکستان مسلم لیگ نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے. تو وہ سارے پاکستان مسلم لیگ بھی سیٹیں، ایک سیٹ یہ جیتے ہیں. وہ پہلے ہمیشہ اعجاز شفیع جیتتا تھا، وہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ جیتتا ہے، باقی ہمارے پیپلز پارٹی جیتتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے، یہ کہاں کے بہت بڑے لیڈر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کا پھر انگلینڈ جا کے کاکٹیل پارٹیز میں گھومتے ہوئے تو اپنے وہ انگریزوں والے کوٹ پہنے ہوئے، بو ٹائی پہنے ہوئے، ان کو صرف الطاف حسین بھائی نظر آتے ہیں. کاکٹیل پارٹی امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، جو پورے کراچی میں ایک ورکر کو انہوں نے ہلنے نہیں دیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب امن پسند آدمی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کے پی کے اور پنجاب کے اندر سیاسی کمپین کی مصروفیت کی وجہ سے صرف ایک وزٹ کیا ہے، صرف ایک وزٹ، وہ بھی کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نہیں کی. اس ایک وزٹ کا رزلٹ 7 لاکھ ووٹ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی الزام کیوں لگایا. میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھ دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کے اندر سب سے معتبر ادارہ اور سب سے معتبر شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے معتبر ادارہ چیف جسٹس شخصیت اور سب سے معتبر ادارہ سپریم کورٹ. جی. اچھا، پاکستان کا سپریم کورٹ اور اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ 1.5 مہینہ آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ کراچی کے اندر بیٹھ کر اس کی رجسٹری میں جو ہے وہ پوری ہیئرنگ کرنے کے بعد ایک ورڈکٹ دیتا ہے کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے بھتا مافیا جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو بھتا لیتے ہیں اور اس کے مسلح ونگ ہیں. کہا اس نے تمام پارٹیوں کے، تمام پارٹیوں نا، اس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی بھی کہا. اب برطانیہ کا سب سے معتبر ادارہ بی بی سی ہے، جو ان کے لیے معتبر ہے کیونکہ ان کے جو ہے نا وہ جو قائد ہیں وہاں کے شہری ہیں. وہ بی بی سی کہتا ہے پوری 1.5 گھنٹے کی جو ہے وہ ویڈیو چلا کے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو تھریٹ لگاتے ہیں، لوگوں کو بوری بند لاشوں کے تھریٹ لگاتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے سائز کی بوری بھی ہم نے تیار رکھی ہوئی ہے.
اب تیسری چیز جس کے کنٹیکس میں ثابت کروں گا کہ ہم نے الزام کیوں لگایا، جب آپ کا 11 مئی کا الیکشن ہوتا ہے، ہم دھرنا دیتے ہیں تو اسی وقت یہ تقریر کرتے ہیں کہ 3 تلوار چوک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ دھرنا دے رہے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ وہاں سے دھرنا ختم کر دیں، نہیں تو میں اپنے کارکنوں کو کہوں گا کہ وہ اپنی تلواریں ننگی کر لیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی اگر ہوتے، خدا نخواستہ ایک محلے میں آپ رہتے ہیں، ایک بدماش آپ کو بار بار تھریٹ لگاتا ہے قتل کی، اور خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو آپ کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ آپ اسی کے اوپر لگائیں گے نا کہ جو صبح دوپہر شام آپ کو تھریٹ لگا رہا ہے۔ تیسری چوتھی پارٹی سے ناراض تھی، جو کہ پارٹی سے ناراض تھی، زہرا صاحبہ اس ہماری کارکن ہے، ہماری عہدیدار ہے، سی سی کی ممبر ہے، آپ چھوڑیں اس کو جو ہے نا۔ تو اب یہ مجھے بتائیے جو نوٹس ان کا کیا فیوچر، کیا آپ نے 10 ملین کا کرنا ہے؟ بات نوٹس کی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی سیاست کے اندر مسلح ونگ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاست کے اندر بھوتا مافیا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ آپ کا لینڈ مافیا، بوٹی مافیا، ڈرگ مافیا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی یہ ہے شاہ صاحب کہ آپ کے کراچی کے اندر 1500 افراد پچھلے 6 سالوں کے اندر مارے جا چکے ہیں، یہ کس کے سر پہ ہیں؟ اور یہ پچھلے 10 سال سے اقتدار میں ہیں، وہاں پہ گورنر ان کا ہے، وزیر ان کے ہیں، وزارتیں آپ لوگ کیوں آنکھیں بند کر دیتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے ٹی وی کے رپورٹر کو بند کر دیا، آپ نے اخباروں کی رپورٹوں کو بند کر دیا، آپ نے انٹرنیٹ، آپ نے ایک آدمی کراچی میں جا کے پوچھو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھو، آپ ANP سے پوچھو، آپ جماعت اسلامی تک نے تو بوائیکاٹ کر دیا تھا۔ کراچی کی الیکشن ہوئی تھی، فاس ہوا تھا وہاں پہ، کراچی کی بہادر عوام نے انہی کو ووٹ دیا جن کو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیا، ایک سیٹ تو ہم نے دی نا ان کو، یہ رو پڑے تھے ری الیکشن، انہوں نے نہیں اصل میں ان کو اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر آج یہ ریسپانس ہے کہ عمران خان نے وہاں ایک وزٹ، پراپر وزٹ کیے بغیر اتنے ووٹ پی ٹی آئی لے لیے ہیں، تو اگلی دفعہ اگر عمران خان وہاں آ کے 6-8 جلسے کر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، ان کو وہ نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کراچی پولیس کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ پروسیڈنگز کی پارٹ اینڈ پارسل ہے، میں آپ کو ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ 3 PTI کے ٹارگٹ کلرز اریسٹ کیے ہیں کراچی پولیس۔ اگر ہمارا کیا کام، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا گولی سے، بندوق سے، پسٹل سے ہمارا کیا کام؟ یہ تو آپ کا کام ہے، آپ اس کے اوپر پورا امتیاز بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کمپیٹنسی بھی رکھتے ہیں، اس پہ ہمارا کیا کام؟ رفیق صاحب میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر میں نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کلوز کرنا ہے۔ کون سے دہشت گرد ہمارے اس کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے 5 بلین کا کیا، رشید مزاری صاحب نے کہا ہم 10 بلین کا کریں گے۔ اس کا جواب دینے سے ایسے آدھے 1-2 سیکنڈ میں گزارش کروں گا کہ پاکستان اب پولرائزیشن کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو ملک کے حالات، تو یہ پولرائزیشن کا نہیں تو میری گزارش یہ ہے، ہو از رائٹ ہو از رانگ اس پہ بھی نہیں، پیشنس، ٹالرنس in the larger interest of the country۔ کیوں گوندل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے دونوں جماعتوں میں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، ہماری جماعت کے لیڈرشپ پہلے یہ دونوں جماعتوں سے ریکویسٹ کر چکی ہے کہ ہمیں ٹالرنس پہ جانا چاہیے، ہمیں یہ جو اپنا لفظوں کی جنگ ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے، ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں رضوانہ صاحب کی بات کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے یگانگت کی، اتفاق کی، اور یقیناً بہت بڑے مسائل ہیں جو کسی بھی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہے، آج سے نہیں، ہمارا پہلے دن سے موقع۔ اور آپ دونوں بھی پارٹی میں اس بات پہ تو بلیو کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کو یقیناً اپنے رویوں پہ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی چاہیے۔ اس پہ جواب یس یا نو میں ہونی چاہیے نا۔ ہمارا تو بھائی کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، اگر آپ سنیں، امن، پیس، بھائی چارہ، محبت اور سیاست۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر الطاف بھائی نے نہ روکا ہوتا ہمارے کارکنوں کو تو وہ اس قسم کی یہ حرکتیں کر سکتے تھے؟ ہمارے کارکن میں کہ دل نہیں ہے، ہمارے جذبات آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا اس قسم کے کر کے اگر میرے کو زیب دیتا کہ میں کہہ دوں کہ عمران خان نے قتل کیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہوا میں سے؟ ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اور ہم ایک چیز اور ہم یہ چاہتے ہیں، کراچی کے جو پاکستان کا دل ہے، کراچی جو پاکستان کا دل ہے، کراچی کے حالات سے متعلقہ پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی تجارت ہے، صنعت ہے، زراعت ہے، پاکستان کی معیشت ہے، خدا کا واسطہ ہے کراچی کے اندر امن لے کر آؤ۔ اگر آپ کے پاس جانا جو ہے نا امن لے کر آؤ۔
हम अमन चाहते हैं, ये सिर्फ पूरे ये पाकिस्तान हर जाने शिकवा जवाब शिकवा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हमें मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ये सम डेट आप रफीक रजान साहब, आपका मशी साहब थैंक यू वेरी मच, फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, गोंदे साहब आपका बहुत मैंने शुक्रिया। आखिरी बात प्रेसिडेंट पे करनी है, वो मेरी बात आपने सुनी नहीं। जल्दी से कर जरूर। मेरी आखिरी बात यह है कि मैं रजवाना साहब के वसात से मैसेज देना चाहता हूँ, ये तो बात आपने 3 दफा कर ली है। ये अगर मियाँ साहब पे इत्तेफाक करें तो बहुत अच्छी है, अगर कोई मसला हो तो कोई किसी पॉलिटिकल बंदे को लाएं खुदा के लिए। तो ममनून साहब पॉलिटिकल है ना, इनको ले आए, झगड़ा साहब को ले आए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। एक तीर से दो शिकार न करें, ये ममनून अपने वोट ये मांगे ममनून और साहब मेरे को कैंडिडेट पे भी एतराज करें। नहीं, मैं इज्जत एहतराम की बात कह रहा हूं। ठीक है, अल्लाह सब जिसके पॉलिटिकल नसीब में बंदे हो, को है। जो भी बने मुल्क की खिदमत। सर झगड़ा साहब आज पेपर में जमा कराया। चारों मोजन का मैं का प्रपोजर हूं मगर वो कवरिंग कैंडिडेट। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मोजन सर, का। गौर तो करें व्यूअर्स, सर। हमने गुफ्तगू की, ऑब्वियसली एंड में यही बात प्रिवेल कर रही है कि एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेंबरान हैं मुंतखब, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे खुफिया राय शुमारी के तहत, और 30 जुलाई को अभी इंतखाब होने जा रहा है। 3 बड़े नाम मैदान में हैं, लेकिन एक बात जो अच्छी एंड में हुई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बिलखुस पीटीआई और एमकेएम, जो सियासी दर्जा बढ़ा हुआ है, इसको कम करने की जरूरत है। पोलराइजेशन कम होगी तो पाकिस्तान के दरीन मसाइल हल होंगे। ये आज की नशिस्त का एक मैसेज है। प्रोग्राम सचते में कैसे लगे आज की जो गुफ्तगू, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।